बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 अप्रैल पाकिस्तान में पीर की रात और आसिम मुनीर डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 128। काफी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि अब इत्तलात आ रही हैं कि जो अमेरिकन क्रू मेंबर को बचाने के लिए ऑपरेशन हुआ था वो ऑपरेशन नहीं, एक मिनी जंग थी। 155 तैयारे उसमें इस्तेमाल हुए। ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका का ईरान पर हमला हो गया हो, जैसे बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब कि फुल फ्लज अटैक हो गया हो। दूसरी तरफ से अब ईरान ये भी इल्जाम लगा रहा है कि असल में हमारा यूरेनियम चुराने का ये ऑपरेशन था, मतलब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो चोरी किए जाने का ये ऑपरेशन था। अब क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चोरी हो गया, नहीं हुआ, ये सब कुछ क्या है? क्योंकि अप्रैल 1 को वॉशिंगटन पोस्ट ने यही स्टोरी रखी थी कि सदर ट्रंप और उनकी टीम जो है प्लान बना रही है कि ईरान के अंदर जाकर उन्होंने यूरेनियम वहां से उठा के ले आना है। ये सब कुछ क्या है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। बहुत ही हैरत अंगेज और होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं। ये 2-3 स्टोरीज हैं जिनको इकट्ठा करके आपके सामने रखेंगे। और भी जंग के महाज से बहुत कुछ है जो आपसे शेयर करना है, लेकिन पहले जरा इन हाउस चेक कर लीजिए। एक तो कल सुबह, मतलब मंगल की सुबह, इमरान खान साहब के केसेस दोबारा लगे हैं। हमारी एक बार फिर अपील है कि कोर्ट जरूर पहुंचा जाए उन केसेस के सिलसिले में। कल पीर वाले दिन 11 बजे ये केसेस लगे थे जिनको कैंसिल कर दिया गया, और वजह आपको पता है कि सरफराज साहब मौजूद नहीं थे। जस्टिस सरफराज और जस्टिस आसिफ दोनों ये केस सुन रहे हैं। उनसे इंसाफ की कितनी तवक्को है वो आप सबको पता है, और उसके रीजन हम पिछले व्लॉग्स में आपके सामने रख चुके हैं। अगली खबर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही आपके सामने रखते हैं, और वो ये है कि सेनेट की एक सीट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इरफान सलीम को एक टिकट दिया है। इस टिकट के ऊपर बहुत चर्चे थे। कहा जा रहा था कि टिकट किसी फजल साहब नामी बंदे को दिया जा रहा है, इतने पैसे लिए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है और वो किया जा रहा है। आखिर पर बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है। इरफान सलीम एक दरीना कारकुन है। याद कीजिए पिछली बार जब इलेक्शन सेनेट का हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इरफान सलीम को वाज़े तौर पर सेनेटर बना सकती थी, लेकिन जानबूझकर उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी सूबे के अंदर, उन्होंने जो भी लेदे की थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनको एक सीट चाहिए थी। मिलिट्री जनरल्स को वो सीट इसलिए चाहिए थी कि उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी, या जो आप सबको पता है कि 27वीं तरमीम पास करवानी थी, उसके लिए उन्हें सर्टेन नंबर ऑफ सेनेटर्स चाहिए थे। उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स मौजूद थे और इरफान सलीम को उस वक्त भी सेनेटर बनाया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीट प्लेट में रखकर जो है वो मिलिट्री जर्नल्स को दे दी गई। वो एक अरेंजमेंट था, वो एक डील थी बिहाइंड द डोर, वो अब सबके सामने आ चुकी है, और इस तरीके से इरफान सलीम उस वक्त सेनेटर बनने से महरूम हो गए। अब उन्हें दोबारा पार्टी ने नामजद किया है। हमारी नेक ख्वाहिशात, बहुत अच्छा इकदाम है ये, क्योंकि दरीना कारकुन है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो सेनेटर बनने के बाद भी पार्टी का जो नजरिया है उसको थामे रखेंगे और भरपूर आवाज उठाएंगे और अपना रास्ता जो है वो तब्दील नहीं करेंगे। अब जरा अगली खबर की तरफ चलते हैं। कल सुबह जो है वो अडयाला के सामने भी मंगल का दिन है, आपको पता है। इमरान खान की बहनें एक दफा फिर मुलाकात के लिए पहुंचेंगी। याद कीजिए पिछली दफा इमरान खान की बहनों ने रावलपिंडी रीजन की जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रैंक एंड फाइल और क़यादत है उनको इनवाइट किया था, उनको कहा था कि वो अडयाला जेल के सामने जरूर पहुंचे। तो कल सुबह देखते हैं कि क्या बनता है, कितने लोग अडयाला जेल के सामने पहुंचते हैं। पहुंचने तो चाहिए बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारी पार्टी का रैंक एंड फाइल भी है, ओहदेदारान हैं, मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं। तो ये भी यकीनी बनाइए कि वहां पर पहुंचकर एक भरपूर रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि इन जंग के तमाम खबरों में, हालात में, फिर महंगाई, फिर तेल का जो भी सारा कुछ है, और फिर आगे चल के आपको ये भी बताते हैं कि अब मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब की जो सेहत है, उनकी आंख है, उसके ऊपर से तवज्जो, बातचीत जो है वो बहुत कम हो गई है। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप कोई खबर नहीं दे रहे। अब खबर या तो मैं अपने पास से बनाऊं कि इमरान खान साहब के पास फलां की खुफिया मुलाकात हो गई, इमरान खान साहब को छोड़ने की तैयारी हो गई, फलां ने ये बात कर दी, फलां जगह पर इमरान खान साहब को शिफ्ट करने की तैयारी हो रही, वो सब झूठ होता है।
بہت سارے دوست ایسی چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں, مجھے شرمندگی ہوتی ہے کیسے آپ کے سامنے یہ سب کچھ رکھوں. میں بھی دیکھتا ہوں, کسی کو دیکھ کے نقل مار کے بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. جب تک میرے سامنے کوئی ایسی خبر نہیں جو میں آپ کو دے سکوں تو مجھے بتائیے میں وہ خبر آپ کے سامنے کیسے رکھوں. آپ یہ جو اپنے 20-25 منٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ میں ناانصافی کیسے کروں, میں جھوٹ آپ کے سامنے کیسے رکھ کر پیش کروں. اس لیے اکثر آپ کئی دفعہ کامنٹ میں پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے کوئی خبر نہیں دی, اس دن میرے پاس کوئی خبر ہوتی نہیں ہے. اور اکثر آپ یہ کرتے ہیں, آپ مطلب میں اپنی بات یا آپ کی بات نہیں کر رہا, میں بہت سارے دوستوں کی بات کر رہا ہوں کہ خبر نہ ہو تو وہ خبر بنا لیتے. میرے خیال میں وہ ان ایتھیکل ہے. خبر نہ ہو تو بہتر ہے کہ سیدھا آ کر بتائیں کہ ہمارے پاس خبر نہیں ہے اور ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اب خبر جو ہے جیل کے اندر سے ظاہر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں تو بند کی ہیں, باہر خبر ہم نے بنانی ہے, کوئی احتجاج کرنا ہے, کوئی بات کرنی ہے. جیسا کہ ابھی یہ جو پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑی ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی قابل ذکر احتجاج نہیں کیا. کوئی قابل ذکر, میں یہ نہیں کہہ رہا چلیں سڑکوں پر احتجاج, کو پارلیمنٹ کے اندر قابل ذکر کاروائی, کوئی آپٹکس کریٹ کرنے ہوتے ہیں. ماضی میں آپ دیکھتے ہیں لوگ پیٹرول 2 روپے بڑھتا تھا تو روٹیاں گلے میں پہن کے آ جاتے تھے. کل روٹی والوں نے بھی 12 روپے سے 14 روپے سے روٹی کی قیمت بڑھا کر جو ہے وہ 20 روپے کر دی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کسی قسم کا ایسا کوئی احتجاج, یا چلے احتجاج کے طریقے ہوتے ہیں, آپ تندور پہ لوگوں کو فری روٹیاں ہی دینا شروع کر دیں, آپ کے کچھ ممبران کھڑے ہو کے فلاحی کام ہوگا لیکن ساتھ احتجاج بھی ہوگا, توجہ دلائی جائے گی کہ دیکھیں روٹی کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. گوبر ٹیکس آیا, کیا کچھ پچھلے دنوں اتنی لوز بالز تھیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کچھ کیپٹلائز نہیں کیا. اب جب پارٹی کچھ کیپٹلائز نہیں کرے گی, کوئی گراؤنڈ کے اوپر ایسی موومنٹ جنریٹ نہیں ہوگی, کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوگی, کوئی واک نہیں ہوگی, کوئی پارلیمنٹ کے اندر ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, کوئی سیمینار نہیں ہوگا, کوئی ایک کے پیچھے دوسری پریس کانفرنس نہیں ہوگی, تو مجھے بتائیے اب خبروں کا کارخانہ تو لگا نہیں ہے, اور وہ پھر جھوٹی خبروں کا کارخانہ ہے, وہ میرے سے نہیں ہوگا. میں آپ کے سامنے آ کے سیدھا بتاؤں گا کہ یہ خبر آج موجود نہیں ہے, آپ کو نہیں دی جا سکتی. تو کل ایک تو اڈیالہ جیل کے سامنے ہے, ضرور تشریف لے کے جائیے اگر آپ جا سکتے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کا کیس بھی لگا ہے اور وہاں پر بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز کو دونوں طرف پہنچا جا سکتا ہے, آدھے آدھے ہو جائیں, لیکن یہ کہ کل عام دن ہے, دونوں طرف دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. نتیجہ ہمیں دونوں سائیڈ کا پہلے سے معلوم ہے جو فسطائیت چل رہی ہے. بہرحال پھر بھی ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور یہ کام کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اب جو اردلی صاحب ہیں فارم 47 کے اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک میٹنگ شیئر کی جس میں تمام صوبوں کو بھی بلایا اور اس کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کرنے کے لیے, توانائی کی بچت کرنے کے لیے کفایت شاری کے اقدامات کے نفاذ کا اعلان کیا گیا. وہ کیا ہے؟ صوبہ پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, اسلام آباد کی جو کیپٹل ٹیریٹری ہے, گلگت بلتستان, آزاد جموں و کشمیر, ان تمام علاقوں میں مارکیٹس, شاپنگ مالز رات 8 بجے تک بند کرنے کا اعلان. خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا کہ ہمیں 9 بجے تک کا ٹائم دے دیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں, بازار, مارکیٹس اور شاپنگ مالز. تو خیبر پختونخوا میں 9 بجے تک, باقی علاقوں میں ملک کے 8 بجے یہ جو شاپنگ مالز ہیں, جتنے بھی آپ یہ کہہ دیجئے مارکیٹس ہیں, ان سب کو 8 بجے بند کرنے کا پروگرام بنایا گیا. اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو جتنی بھی بیکری آئٹم سے ریلیٹڈ شاپس ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, تندور ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, وہ رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی. میرج ہال, مارکیز, دیگر کمرشل جگہیں جو ہیں وہ رات 10 بجے تک بند کر دی جائیں گی, بھلے پرائیویٹ جگہ پر ہو, بھلے کسی ہال میں ہو, لیکن جو دوسری دکانیں ہیں شاپنگ کے لیے وہ ساری 8 بجے بند کر دی جائیں گی. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ سندھ تاجر اتحاد, ہمیشہ تاجر جو ہیں وہ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں, ریٹیلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایک رواج ہے کہ لوگ عمومی طور پر رات گئے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں. بڑے میٹروپولیٹن سٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں, خصوصاً کراچی اور لاہور کی. تو یہ ایک ریٹیلیشن ہوتی ہے اکثر تاجروں کی طرف سے کہ ہمیں رات کو لیٹ تک دکانیں کھولنے دیں. حالانکہ میرے خیال میں ہمیں ایک دفعہ اس کو اگر ہم, ویسے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ چینج جو ہے نا وہ ایک چینج ایک کانسٹنٹ چیز ہے جو ہوتی رہتی ہے ہمارے ارد گرد. ہماری اپنی عمر دیکھ لیجئے, ہماری شکل و صورت دیکھ لیجئے, بدلتی رہتی ہے, لیکن عمر چینج ہوتی رہتی ہے, تقاضے چینج ہوتے رہتے ہیں, ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہتی ہے, رویے چینج ہوتے رہتے ہیں. جو چیزیں آج سے مثلا پچھلے دنوں کسی سے میری بات ہو رہی تھی کہ تو جو ہماری نانیاں دادیاں تھیں اس زمانے میں 17 سال کی بچیوں کی شادی کر دی جاتی تھی. آج کے ماحول میں 17 سال کی بچی کی کسی سے شادی ہو جائے, اور ویسے تو امریکہ میں بھی اگر میرا خیال پیرنٹس کانسنٹ دیں تو شاید شادی ہو جاتی ہے, لیکن اگر شادی ہو جائے
17 سال کی بچی کی کسی کے ساتھ آج کے زمانے میں، تو وہ ایک کرائم ہے بہت سارے ملکوں کے اندر، بہت ساری سوسائٹیز کے اندر، اور اس کو جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، جو چیز آج سے 30 سال پہلے بالکل نارمل سمجھی جاتی تھی یا ٹھیک تھی یا ایکسیپٹ کی جاتی تھی، وہ آج کی دنیا کے اندر وہ ایک کرائم ہے. تو چیزیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں، چینج کانسٹنٹ ہے، لیکن پھر بھی ہیومن بینگز جو ہیں وہ ری ایکٹ کرتے ہیں. یاد کیجئے پاکستان میں جب ڈے لائٹ سیونگ کا مطلب جب ٹائم چینج کیا جاتا ہے 1 گھنٹہ آگے اور پیچھے، جیسے یورپ میں پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، تو پاکستان میں کیا ہوتا تھا کہ وہ نواں ٹائم اور پرانا ٹائم، جو بھی پوچھتا تھا ایک دوسرے سے ٹائم، تو پرانا ٹائم ہی چلتا تھا، نئے ٹائم کو کوئی مانتا نہیں تھا. گورنمنٹ چینج کر دیتی تھی، لوگ نہیں مانتے تھے. چینج کو اتنا ریزسٹ کرتے تھے لوگ کہ مان کے راضی نہیں تھے. تو چند سال ایکسپیرینس کرنے کے بعد پاکستان نے اس کام کو چھوڑ دیا. حالانکہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر مروجہ ریسرچ ہے کہ اگر آپ گرمیوں اور سردیوں میں ڈفرنٹ کلاک کے اوپر جائیں، سن لائٹ کو بہتر یوز کریں، تو آپ انرجی کو بہتر کنزیوم کر سکتے ہیں، مطلب اس کو بہتر طریقے سے بچا سکتے ہیں. اپنے مالی جو اس کے اوپر آپ کے اوپر جو اس کے اخراجات ایک قوم کے اوپر بڑھتے ہیں، اس کو آپ بچا سکتے ہیں. لیکن ہم کیونکہ چینج کو بہت ہی ریئیکٹ کرتے ہیں، کسی دن اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ایک جرمن اسکالر ہیں گریٹ ہافسٹیڈ، انہوں نے ایک اسکیل ڈیولپ کی ہوئی ہے انسرٹینٹی اوائڈنس. امریکہ کا سکور جو ہے وہ انسرٹینٹی اوائڈنس پر بہت کم ہے، پاکستان کا سکور بہت ہائی ہے. ہم بہت زیادہ انسرٹینٹی اوائڈ کرتے ہیں، مطلب ہم چینج کو بالکل ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور یہ اب مطلب کہ یہ ایک ریسرچ ویل ڈاکومنٹ چیز ہے، اور اس میں مطلب صرف وہ پاکستان اور امریکہ پر ریسرچ نہیں، وہ پوری دنیا پر ہے. لیکن میں آپ کو پاکستان اور امریکہ کا ایک کمپیریزن دے رہا ہوں. اسی لیے آپ یاد کیجئے ہمارے بچپن میں، آپ کے بچپن میں 2 ہی گاڑیاں پاکستان میں چلتی تھیں، بلکہ ایک ہی چلتی تھی، ٹویوٹا. اس کے بعد ہونڈا بھی اس وقت لوگ نہیں لیتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے. پھر ہونڈا لینا شروع کی، پھر تھوڑی تھوڑی کوئی اور گاڑیاں، اور اب جا کے پاکستانی مارکیٹ جو ہے وہ کھلی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بائنگ پاور، اویلیبل آپشنز، اس پر ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم چینج کو بہت ریٹیلیٹ کرتے ہیں. تو اب یہ جو ٹائم کی بات ہے، بات لمبی ہوگی، لیکن یہ جتنے بھی ہمارے شاپنگ مالز ہیں اور سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ جی شاپنگ تو رات کو ہوتی ہے، یہ ہمیں قومی طور پر اس کا فیصلہ کرنا پڑنا ہے. اگر برطانیہ میں 6 بجے بند ہو کے دکانیں تو وہاں زندگی چل سکتی ہے، تو ہمارے ہاں کیوں نہیں؟ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. یہ اچھا ورک لائف جو بیلنس ہے وہ بھی اچھا ہوگا، ایک سوشل لائف کا بیلنس بھی اچھا ہوگا. اور دکانداروں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں پہلے 1-2 مہینے آپ کو ضرب لگے گی. لوگ شاید جو رات میں شاپنگ کرتے تھے وہ نہیں نکلیں گے، شاپنگ نہیں کریں گے، آپ کی سیل کم ہوگی. لیکن ایونچولی لوگ انہیں چیزیں تو چاہیے نا. اگر کسی نے کپڑے خریدنے تو خریدنے، اگر کسی نے جوتے خریدنے تو خریدنے، تو پھر لوگ اس اعتبار سے اس ٹائم پر آ کر شاپنگ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ 8-9 بجے پوری دنیا کے اندر ٹھیک ٹائم سمجھا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ چلے کسی لیول کے اوپر جا کر 10 بجے کر لیجئے. لیکن یہ 10 کے بعد جو 12-1-2 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، دس از لٹل کریزی. اور یہ ہم انڈیا اور شاید 1-2 کنٹریز اور ہوں گے، یا کوئی 2-4-5 کنٹریز اور ہوں گے. میرا خیال مڈل ایسٹ کے بھی بہت سارے ملکوں میں رات کو بہت دیر تک دکانیں کھلی رہتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا کریزی کام ہے. لیکن مڈل ایسٹ میں شاید گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور پاکستان میں بھی دن میں آپ کر سکتے ہیں، وہ گرمی کی وجہ سے کچھ خاص مہینوں میں آپ ایسے ارینجمنٹ کر لیں. لیکن پورے سال میں یہ کرنا تھوڑا کریزینس ہے. بہرحال یہ اب حکومت کا فیصلہ ہے، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عوام اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہے. عمومی رویہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایون جب ٹائم چینج ہوتا تھا تو پرانا ٹائم ہی گھڑیوں پہ رہتا تھا، اور کوئی ٹائم پوچھتا اور بتاتا بھی تھا تو نواں اور پرانا ٹائم، نیا اور پرانا ٹائم. تو چینج کو ہم بہت ریزسٹ کرتے ہیں. اس کو کتنا کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. بہرحال اس کے اوپر جو فضل الرحمان صاحب، تو پہلی دفعہ تاجر جو ہے سندھ کے تاجر، انہوں نے اسے اپریشیٹ کیا ہے. ضرور پیچھے سے چودھری صاحب نے چابی بھری ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ تاجر ہوں، کرکٹر ہوں، سبھی چودھری صاحب کی جیب میں. تو تاجر عمومی طور پر مانتے نہیں ہیں، لیکن سندھ تاجر اتحاد نے کہا کہ اچھا فیصلہ ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس پر عمل کریں گے. تو لگتا ہے چودھری صاحب چابی بھر رہے ہیں، اپنا کام کروا رہے ہیں. دوسری طرف مولانا صاحب نے، مولانا جو فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ آئے میدان میں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک حافظ جی پلس راز سے 10 لوگوں کو گزار سکتا ہے، جبکہ ہمارے حافظ جی نے 10 جہاز جو ہیں وہ گزار دیے. 20 جہاز کہنا چاہ رہے ہیں، وہ جو آبنائے ہرمز میں سے گزرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ شاید ریلیجیس بات کر رہے ہیں، ان کا جو حوالہ دے رہے ہیں کہ شاید ایک حافظ کو 10 لوگوں کو پلس رات سے گزارنے کی اجازت ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے حافظ جی نے تو 20 جہاز، 10 انہوں نے کہا ہے، 20 جہاز جو ہیں وہ آبنائے ہرمز سے گزار دیے. قوم کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے. فیلڈ مارشل اور شوباز سفارتکاری کا باجا بجا رہے ہیں.
یہ لفظ ان کے نہیں ہیں لیکن تقریباً کہنے کا مقصد ان کا یہی ہے. انہوں نے کہا کیا زبردست دماغ اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ ہم نے اپنی دونوں سرحدیں بند کر دی ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ تیل کم خرچ کرو, اس کے لیے آبنائے ہرمز بند ہو گئی ہے, تیل کی ترسیلات رک گئی ہیں. لیکن پاکستان تو اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہمارے تو ایکسٹرا جہاز وہاں سے گزارے جا رہے ہیں, ہمیں 20 جہاز دیے گئے ہیں. تو اگر وہ 20 جہاز گزرے ہیں وہاں سے تو پھر ہمارے ہاں تیل کیوں نہیں پہنچا؟ ہمیں